नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मामला है अभी तक लटक रहा है, जहां पे सोशल मीडिया के ऊपर कदगनें लगाई जा रही हैं और खारजा पॉलिसी वाज़ेह तरीके से बयान नहीं की जा रही। तो आइए उन्हीं की एक करीबी साथी से पूछते हैं कि आखिरकार मियाँ साहब इन सारे मामलात का हल कहाँ देखते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब जो इस वक्त रेलवेज़ के मिनिस्टर भी हैं, मगर मियाँ साहब के उन साथियों में से गिने जाते हैं जिन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें ये इंटरव्यू देने का। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले ये बताइए कि जितनी भी अपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, वो चाहते हैं कि मियाँ साहब इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें ताकि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर पाए। क्या वजह है कि मियाँ साहब इस्तीफ़ा नहीं देते? आपको नहीं लगता कि जो उनका सियासी कद काट है वो बढ़ जाएगा अगर वो इस्तीफ़ा दे दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं हमेशा कहा करता हूँ और आज फिर ज़रा इसको कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पर ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जो इस्तीफ़े का मुतालबा, ये को पहली बार तो हुआ नहीं है। अब उनके पॉलिटिकल करियर को दहाइयाँ बीत गई हैं, तो होता ये है कि इल्ज़ामात वही पुराने हैं, मुतालबात भी पुराने हैं, लेकिन मुखालफिन बदलते रहते हैं। पिछले थक के फारग हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को ये कहना कि चूंकि आपके बारे में एक सियासी जमात या चंद सियासी जमातों ने एक मुकदमा दायर किया है और उस पर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो आप इस्तीफ़ा दें, हम नहीं समझते कि इसकी कोई ज़रूरत है। हम देखिए ना, अगर ऐसी कोई सूरत बन भी जाए, कलामी माफ, मगर फिर परवेज रशीद साहब से आपने इस्तीफ़ा क्यों लिया? मुझे ज़रा बात इजाज़त दीजिए। देखिए ना, अगर नवाज शरीफ साहब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस्तीफ़ा देने की ऊपर हम फैसला कर लेते, तो PMLN का ही प्राइम मिनिस्टर आएगा ना, नवाज शरीफ साहब का लॉयलिस्ट आएगा। गुजारिश ये है, दूसरी बात ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सरकारी अफसरों पर मुश्तमिल जरूर है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। सो वज़ीर आज़म कोई भी हो, इन्वेस्टिगेशन पे असर नहीं पड़ता। देखिए, आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पे असर नहीं पड़ता, कोई और भी आ सकता है, मगर उनके ऊपर शायद वो इल्जामात ना हो जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर हैं। दूसरी तरफ से हमने ये देखा है कि परवेज रशीद साहब का इस्तीफा तो आपने ले लिया, और फिर उनको क्या जरूरत थी इस्तीफा देने का अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और अगर आपको याद हो तो राना सनाउल्लाह का भी इस्तीफा आपने लिया था मॉडल टाउन केस के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चल रही थी, तो वो प्रेसिडेंट तो आपने रख दिया कि इन्वेस्टिगेशन चली रही थी तो आपने इस्तीफा पहले मांग लिया। तो वजीर आजम के लिए कोई और रूल, बाकी वर्कर्स के लिए कोई और रूल? परवेज रशीद साहब वाला जो इस्तीफा है जी, उस पर मेरी अपनी एक राय है, जिसका मैं चूंकि कैबिनेट मेंबर हूँ, उसका मैं यहाँ इजहार करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि परवेज रशीद साहब जो हैं वो, उन्होंने कोई, मेरी नज़र में तो गलती नहीं की, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ ज़ाती तौर पे, और वो एक अजीम मुहब्ब वतन है, नहायत ज़िम्मेदार आदमी है। लेकिन आपको पता है इस मुल्क में जमहूरी अमल जो है वो अपने इब्तदाई मराहिल में है, और बाज़ जगह आपको ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं कि निज़ाम चलता रहे। इससे ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं कर सकता। जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये महज़ वज़ीर आज़म नहीं हैं। वज़ीर आज़म के तो बात की बात है, वो एक सबसे बड़े नेशनल लीडर हैं, और उनके फ़ैसले और उनके इक़दामात और उनके बारे में जब बात की जाती है तो उसका कौमी सियासत के ऊपर एक असर मरतब होता है। और मैंने पहले भी कह दिया है कि हम नहीं समझते हमारी पार्टी के नवाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े की ज़रूरत है। ये कहानी पहले तारुल कादरी साहब करते रहे, इमरान खान साहब करते रहे, अब पीपल्स पार्टी ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया, तो उनके पॉलिटिकल एजेंडाज की तकमील तो हम नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि तारिक फातमी साहब का भी इस्तीफा मांगा गया, फिर राव तहसीन को भी फारिग कर दिया गया, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो कहते हैं कि हम बेकसूर हैं। देखिए जी, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है और यकीनन उनका हक है कि वो अपने एक व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करें। मेरा ख्याल है वक्त जब आएगा और कुछ आगे बढ़ेंगे तो इसका फैसला भी मुअर्रख कर देगा कि किसका क्या कसूर था और किसका क्या किरदार था। जो भी फैसला आता है और अगर आपके खिलाफ आ जाता है तो क्या आप रिव्यू पिटिशन में जाएंगे? ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम ज़रूर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और ये मुसलसल एक लंबी कहानी है। अगर कहा जाए कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी किसके साथ हुई है या किन के साथ हुई है, तो सियासतदानों के साथ हुई है, मुख्तलिफ जमातों के सियासतदानों के साथ। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कोशिशें की गई हैं माजी में भी, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जो माजी की मिसालें हैं वो तो ज़रूर दे सकते हैं। मसलन सज्जाद अली शाह साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जो कुछ उन्होंने किया बनता नहीं था।
جو کچھ آپ نے کیا لوگ کہیں گے وہ بھی نہیں بنتا تھا. نہیں، وہ ہم نے نہیں کیا تھا. اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے لوگ یہاں موجود نہ ہوتے، ان نون چہرے ہوتے. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ موقع پہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو طیارہ سازش کیس میں بھی سزا دی گئی تھی. ایک عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کرنے کی بھی سزا دی تھی. اس عدالت کے اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے تاریخ کی نظر میں؟ تو مگر وہ تو سارے عامر تھے نا خواجہ صاحب. نہیں، مجھے اجازت آج تو عامریت نہیں ہے، آج تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی جمہوریت ہے. حکومت کا عدالتی نظام سے کوئی تعلق نہیں رہا کئی سال سے، اور اس کا کریڈٹ بھی نواز شریف کو سب سے زیادہ جاتا ہے. ہم ہی باہر نکلے تھے تو عدالتوں کو آزادی ملی تھی، ورنہ یہی عدالتیں وکلا باہر نکلے تھے. جی، وکلا باہر نکلے تھے، جرنلسٹ باہر نکلے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی کچھ ریزرویشنز ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے، وہ کیا ریزرویشنز ہیں آپ کی؟ یہ فورم نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل کے کچھ مراحل جو ہیں اس پر بھی اسے بھی ذرا جو دیکھا گیا ہے اس پہ بھی کچھ ایک رائے رکھتی ہے ہماری پارٹی. اور جو طریقہ کار ہے تفتیش کا اس کو پروفیشنل ہونا چاہیے. تو اگلے دنوں میں میرا خیال ہے کہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ اس پہ قانونی انداز میں آگے بڑھے گی، اور جو تحفظات ہیں وہ سامنے قانونی ٹیم قانون کے طریقے سے لائے گی. فی الحال آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل انویسٹیگیشن نہیں ہو پائی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف جی آئی ٹی کی بات نہیں کر رہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کا ایجنڈا جو سیاسی میدان میں ہمیں ناک آؤٹ کرنے کا تھا، جب اس میں ان کو بار بار ناکامی ہوئی ہے تو اب ایک عدالت کے ذریعے ہمیں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کھیل میں کون کون سے کھلاڑی شریک ہیں؟ وہ کھلاڑی ہیں جو سامنے ہیں یا وہ کھلاڑی ہیں جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب نے پاکستان میں نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تھا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی پرائس پے کرنی ہوگی. اب جب کہ پاکستان کا جھکاؤ سی پیک کے حوالے سے چائنیز کی طرف ہے اور ہم ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پاکستان اور چین بہت قریب آ گئے ہیں اور بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے عناصر کو پاکستان کی ترقی اور یہ جو ایک چائنا پاکستان ریلیشن شپ کا نیا ایرا شاید سوٹ نہیں کرتا. تو معلوم نہیں کون کون سا کھلاڑی کہاں سے ساز بجا رہا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے آپ سے کسی نہ قسم کا ریونج لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کی حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر جج صاحبان بھی ملوث ہیں؟ نہیں، میں نے نہ یہ بات کہی ہے اور نہ یہ بات میرے بین السطور میں ہے، لیکن جو پٹیشنر ہیں بہرحال ان کا ایک ایجنڈا بڑا واضح ہے. اور یہ ہم نے البتہ ضرور آبزرو کیا ہے کہ جب ہمارے خلاف مقدمہ تھا تو عمران خان کو بیشنگ سے نہیں روکا گیا، ہماری بار بار استدعا کے باوجود. اور ہمارا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ جو تھا اس کو بھی چلنا چاہیے تھا ڈیلی بیسس پہ، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. اگر وزیر اعظم نہیں ہیں تو وہ وزیر اعظم کے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں، ڈکلیئرڈ کینڈیڈیٹ ہیں. تو ان کا مقدمہ کئی بار تک پڑا رہا اور ہمارا مقدمہ فاسٹ ٹریک پہ ڈالا گیا. تو یہ چیزیں ہم فیل ضرور کرتے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان کا مقدمہ ہے تو وہاں بات کرنے پر پابندی ہے، مگر ہمارا جو میڈیا ٹرائل ہوا ہے اگر اس کو روکا نہیں گیا تو اب ہمیں بات کرنے سے روکا جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ بات اچھی تو نہیں لگے گی. خواجہ صاحب، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو تب انہوں نے کوشش کی تھی کہ 184(3) کے اندر وہ ترمیم لائیں تاکہ اپیل کا حق ہو، تب آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. اب کچھ پچھتاوا ہو رہا ہے؟ عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں جیسے صحافی اور وکلا حصے دار ہیں، پولیٹیکل ورکرز بھی تمام جماعتوں کے حصے دار ہیں جو جمہوریت کی سائڈ پہ کھڑے تھے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے اور جو عدالتی آبزرویشنز ہیں وہ، میں یہ جنرل ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جن سے کسی کی تضحیک ہو یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کوئی فیل کرے اپنے آپ کو. جب تک کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا اور اگر ایسی آبزرویشنز آنے شروع ہوں جس سے ایک پولیٹیشین کا خاص طور پہ جس کے پلہ ہی سوائے اس کے امیج کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کا ٹرائل ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ آدمی اس پہ کیا تبصرہ کرے. وہ اس پہ بھی ریزرویشنز تو ہوتی ہیں آپ کی. عمران خان صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ جی 10 ارب روپے جو ہے مجھے رشوت آفر کی نون لیگ نے کہ پینما معاملے کے اوپر میں چپ کر جاؤں. اس کے خلاف ایک وکیل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، شاید آپ کی جاننے والے ہوں، رانا عظیم صاحب. نہیں جانتا. آپ نہیں جانتے، مگر
آپ نے کم از کم سٹیٹمنٹ ضرور دی تھی کہ اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے، تو کیا نون لیگ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کو تیار ہے؟ جی ہاں، یہ قانونی کارروائی نون لیگ کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا الزام ایک بڑے پولیٹیشین نے لگایا ہے، اور چونکہ یہ بیس لیس ہے، اور پہلے اس نے میں نے اگر مجھے غلط یاد نہیں پڑتا تو شہباز صاحب پر الزام لگایا، اور پھر شاید حمزہ شہباز پر یہ الزام لگایا، اور یہ ہم نے چونکہ اناؤنس کیا تھا ہمارے پارٹی کے ذمہ دار لوگوں نے، مجھے اس وقت ایگزیکٹ پوزیشن نہیں پتا کہ ڈیفیمیشن کا نوٹس جا چکا یا نہیں، لیکن ہم اس پہ کمیٹڈ اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور ہمیں یہی راستہ ہے کہ ہمیں ڈیفیمیشن کا نوٹس ان کو دینا چاہیے. بھلے میں ان پولیٹیشنز میں ضرور شامل ہوں جو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو اگر آپ عدالتوں میں لے جائیں گے تو جانے والا بھی خراب ہوگا اور جسے لے کے جایا جائے گا وہ بھی خراب ہوگا. مگر ساتھ صاحب آپ تو خود چلے گئے ہیں کورٹس کے اندر، حنیف عباسی کا کیس سامنے، اور اب وہ مورل کرپشن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ تو ہمیشہ سیاسی بات کرتے ہیں، اور آپ جسے کہتے ہیں نا منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پاکستان میں بڑے کم ایسے سیاستدان ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اس کا حل؟ اگر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھلے گا تو لوگ سیاستدانوں کو برا نہیں کہیں گے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو حنیف عباسی صاحب کورٹ میں گئے ہیں تو وی آر کمپیلڈ، ہمیں مجبور کیا گیا نا، ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمران صاحب جو ہیں وہ یا دھرنے دیتے ہیں یا کورٹ میں جاتے ہیں، تو جب آپ ایکشن کریں گے تو آپ کو کبھی تو جواب دینا نا. ہم کئی سال سے ان سے گالیاں کھا رہے ہیں، الزامات لے رہے ہیں، پہلے 2-3 سال تو ہم بولے بھی نہیں، اسی خوف کے پیش نظر آپ فرما رہی ہیں کہ سیاسی برادری جو ہے جب ایک آدمی کو گندا کیا جاتا ہے ساری برادری گندی ہوتی ہے. اور میں پرائیویٹلی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بلکہ اگلے دن پرویز خٹک صاحب تھے چائنا میں نے ان سے بھی بات کی کہ جو گولہ باری ہم نے ایک دوسرے پہ کی ہے، جیسے ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو جو ایک ووٹر ہے وہ تو یہ ضرور سوچے گا کہ اگر یہ سارے ہی چور ہیں اور سارے ہی غلیظ ہیں تو بھائی ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس سیاسی نظام میں صرف عمران خان اینڈ کمپنی ہے جو یہ گند ڈال رہی ہے، اور وہ کمپیل کر رہی ہے اپنے مخالفین کو کہ پرسنل اٹیک کرو، کیونکہ آپ کرتے جائیں گے تو خود دودھ سے دھلے ہوئے تو آپ پھر نہیں ہیں، آپ پر جواب آئے گا. میں پھر کہوں گا جو آپ نے بات کی اس کو سپورٹ کرتے ہوئے، بہتر ہے کہ پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو آپ کورٹس کے اندر لے کے نہ جائیں. اگلے دن یہ بات چیف جسٹس صاحب نے بھی میرا خیال ہے ان سو مینی ورڈز کی تھی اور ٹھیک فرمایا تھا انہوں نے. لیکن جب ہمیں گھسیٹا جائے گا اور ہمیں لا کے آپ چوراہے پہ کھڑا کر دیں گے اور ہمیں پتا ہے آپ نے کیا 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 ہوا ہے، تو پھر ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے کہ سوائے اس کے ہم کورٹ کے اندر جائیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کورٹ کے باہر آ کے ایک دوسرے کے اوپر گند نہ اچھالیں، اس لیے شاید انہوں نے کہا تھا کہ آپ باہر آ کے سٹیٹمنٹس نہ دیں، جس کے اوپر آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو تو اجازت تھی، ہمیں اجازت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے انہوں نے اسی زمرے میں بھی کہا تھا. میرا بھی یہ خیال ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرا بھی یہ اسیسمنٹ ہے. میرا صرف یہ ایک درخواست ہے اور یہ ایک سوال ہے ان جنرل کہ یہ بات تو بالکل صحیح کہی گئی ہے، ہونا یہی چاہیے تھا جو کہا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت سے ہونا چاہیے تھا نا جب عمران خان نے کہانی شروع کی تھی. بس اتنی بات ہے. خواجہ صاحب میں نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد کورٹ سے نکل کے ڈان لیگز کی طرف آئیں گے، چونکہ وہ معاملہ لگ رہا تھا کہ تھم گیا ہے مگر شاید تھما نہیں. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر برائے ریلویز خواجہ سعد رفیق صاحب، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ڈان لیگز کے حوالے سے. خواجہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے کہا کہ ڈان لیگز کے معاملے کے اوپر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. 3 لوگوں کی آپ نے قربانی دی، کیا صرف مریم نواز شریف صاحبہ کو بچانے کے لیے دی تھی؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ کو تو روز اول سے لے کے آخر دن تک کوئی تعلق واسطہ اور تذکرہ نہیں تھا. اور یہ جو پیرا 18 ہے میرا خیال ہے، جو اس کا پیرا 18 جس کو پھر اس کے بعد پبلسائز بھی کیا گیا، اس میں جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں وہ سب کے سامنے آ چکی ہیں. تو اعتزاز صاحب جو ہیں ان کا تو چونکہ اب وہ پرسنل ہو گئے ہیں بہت زیادہ، تو ان کو ہر وقت جو ہے وہ ایک نواز شریف اور ان کی فیملی کا فوبیا ہے، ان کی مشکل بھی سمجھ رہے ہیں. ان کی سیاست فارغ ہو چکی ہے لاہور میں، بالکل زمانہ ضبط ہونے والا معاملہ ہے، تو وہ اگلی تیاری کر رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے، کچھ بھی نہیں. مگر سعد صاحب بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں صرف سٹیٹمنٹس اعتزاز احسن صاحب نے نہیں دی، پاکستان تحریک انصاف بھی بہت دیتی رہی ہے. تو کیوں دیتی رہی ہے؟ کیا 2018 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کم از کم MNA بن کے سامنے آئیں گی، یا کہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اللہ خیر رکھے، میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ماشاءاللہ فٹ ہیں، کام کر رہے ہیں، اور سب کا حق ہے، سیاستدانوں کی اولادوں کا بھی حق ہے کہ وہ
سیاست کریں. جیسے ایک جرنلسٹ کا بیٹا جرنلزم میں جا سکتا ہے, ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر میں جا سکتا ہے, ایک فوجی افسر کا بیٹا فوج میں جانا پریفر کرتا ہے. تو ہم لوگ بھی جو سیاست میں ہیں تو ظاہر ہے ہم نے ہمارے پیرنٹس تھے یا ہمارے والد تھے تو ان کی وجہ سے ایک انسپریشن ہوتی ہے, آپ آتے ہیں. مریم نواز بہن ہے ہماری چھوٹی بڑی, وہ ایک ٹیلنٹڈ خاتون ہے, محنت کر رہی ہیں پارٹی کے لیے. جیسے ہم کام کرتے ہیں کارکن کے طور پہ, وہ بھی ایک کارکن کے طور پہ کام کرتی ہیں. اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ محنت کرے اور اپنے میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پہ آگے آئے. لیکن وزارت عظمیٰ کے حوالے سے ان کے بارے میں جو ہے وہ تو میرا خیال ہے بہت پری میچور بات ہے. یہ ہمارے مخالفین کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے اوپر تو سوچا جا سکتا, بھی تو اس پر چونکہ بات ہوئی نہیں ہے تو جو بات میرے نالج میں نہیں ہے میں اس کے اوپر کیسے تبصرہ کر سکتا ہوں کوئی. تو ان کو اس لیے ٹارگٹ زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہدف بنا کے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو میاں صاحب کو تکلیف ہوگی, اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے ہر جو ایک پولیٹیشین ہے وہ اپنی اولاد کو منتقل کرتا ہے اپنی سیاست. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہ حق ہے سب کا, اور پھر آگے اپنا میرٹ اور صلاحیت ہے. تو وہ ان کو ڈیمیج کرنے کی, جیسے پنجاب میں حمزہ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ اسی طرح کی ایک کھیل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. سعد صاحب یہ بتائیے کہ ڈان لیکس کا جو معاملہ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ حل ہو گیا؟ چونکہ آپ ایک سیاسی چیز کو سونگ لیتے ہیں, آپ ہیں منجے ہوئے سیاستدان ہیں, کیا معاملہ حل ہو گیا؟ ہاں جی, حل ہو گیا. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایکس آرمی سروس مین کا ایک گروپ ہے جو چلے گئے ہیں سپریم کورٹ. انہوں نے کہا ہے کہ جی نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہے کہ ڈان لیکس کے معاملے کو آپ پبلک میں لے کے آئیں, اور پاکستان تحریک انصاف نے آج کے دن بھی مطالبہ کیا کہ جی ڈان لیکس کے معاملے کو آپ سامنے لے کے آئیں. پی ٹی آئی نے تو ہر کام پٹھا کرنا ہے نا, پنجابی میں کہتا ہے نا, ہر کام جو گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے تو انہوں نے اس کے الٹ جانا ہے. ان کا تو پرابلم ہمیں پتا ہے. ایکس سروس مین گئے ہیں تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق ہے. جہاں تک معاملہ ڈان لیکس کا تو وہ ایشو سیٹل ہو چکا ہے, اور یہ میں سونے کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا, میں اپنے علم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اور کوئی الحمدللہ دراڑ نہیں ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی تھی, اس کو لوگوں نے ملٹی پلائی کرنے کی کوشش کی, لیکن آرمی کی قیادت نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو گورنمنٹ سول گورنمنٹ ہے انہوں نے مل کے اس سازش کو پنپنے نہیں دیا اور اس کو ختم کر دیا کہانی کو. وہ ایک پرائم منسٹر صاحب کے آرڈر تھے, اس کو اور انداز میں سمجھا گیا دوسری سائڈ پہ, کچھ لوگوں نے میڈیا میں اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی, تو ایک ٹویٹ آ گئی جس کی وجہ سے لگا کہ کوئی بحران پیدا ہو گیا ہے. لیکن جب آپس میں رابطہ ہوا جو فوری ہو گیا تو اندازہ ہوا کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, سو ہم نے اس کو مل کے ریزالو کر لیا. تو لہٰذا آپ اور جو فوج ہے, ہماری فوجی قیادت, وہ ایک ہی پیج پہ ہے ہر معاملے کے اوپر. دیکھیے, آپ نے ڈان لیکس کی جو بات کی ہے تو میں نے اس کا بالکل سٹریٹ جواب دیا, اس پہ کوئی ایشو الحمدللہ موجود نہیں ہے. باقی ہمارے 3 بڑے قیمتی لوگ ہیں جو اس میں گئے ہیں, اور یہ ڈان لیکس کا ایشو جو ہے یہ قمر باجوہ صاحب کے دور کا ایشو نہیں ہے, یہ راحیل شریف صاحب کے دور کا ایشو ہے. اب یہ ایشو کتنا تھا, اس کی گہرائی کتنی تھی, اس کی کیا اہمیت تھی, اس پر چند سال بعد مورخ ضرور لکھے گا. بعض باتیں ہوتی ہیں جو آپ مناسب نہیں ہوتا کہ اس وقت کی جائیں, جب وقت گزر جاتا ہے تو حقائق سامنے آ جاتے ہیں. یہ آپ نے اینکرز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. حال ہی میں آپ نے ایک بیان دیا, آپ نے کہا کہ کچھ اینکرز ایسے ہیں جو 50 لاکھ روپے لے رہے ہیں اور مایوسی پھیلا رہے ہیں. کس بنیاد پہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی؟ میں یہ آئندہ بھی کروں گا. اب میں بالکل باز نہیں آؤں گا, کیونکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور میں ان کے نام بھی لیتا رہا ہوں, اور بعض ٹی وی چینل بھی اس میں شامل ہیں, بعض میڈیا ہاؤسز, ایسے میڈیا ہاؤسز جن کے مالکان کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بعض ایسے اینکرز جنہوں نے جرنلزم کی جنہیں سپیلنگ نہیں آتے, اور ان میں سے اگر ڈفرینشیٹ کرنا ہو تو وہ اینکر جو سب کو بات کرنے کا موقع فراہم کرے گا اور جج نہیں بنے گا, وہ ایک ایسا اینکر ہے جو آزاد اینکر ہے, اس کی تکریم کی جانی چاہیے, اور وہ تعداد میں بہت ہیں. لیکن کالی بھیڑیں اگر پالتے ہیں اور پورا گھنٹہ جھوٹ بولتے ہیں اور جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اس کی الف پہ ان کو معلوم نہیں ہوتی, اور یہ 12-14 آدمی ہیں, سب ان کو جانتے ہیں, ریٹنگ ان کی ٹکے سیر ہے, لیکن بعض ٹی وی چینلز ان کو بٹھاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ایجنڈا ہوگا. اچھا, لیکن ان اینکرز کو یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھی ہیں, آپ جیسے اینکر یا طلعت حسین جیسے اینکر یا حامد میر جیسے لوگ یا آسما جہانگیر, اپنا آسما شیرازی جیسے لوگ یا شاہ زیب جیسے لوگ, یا اور بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جو بڑی شدید تنقید کرتے ہیں لیکن اکراس دا بورڈ صاف ستھرے لوگ,
ان کی تعداد زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جمہوریت کا آپ نے پرسنلی ساتھ دیا ہے, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی چونکہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر مشرف دور میں بھی آپ لڑتے رہے. تو جمہوریت کا جو ایک پلر ہوتا ہے اس کے اندر میڈیا ہوتا ہے, اور اب اس کے ساتھ سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن بنیادی حق ہر کسی کا ہے. ہم نے کیا دیکھا کہ آپ کی حکومت آئی اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر زبردست کلیمپ ڈاؤن کر دیا. آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے کچھ جرنلسٹ دوستوں کو فون کیا, اور انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے تحت ہم آپ کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو جانا پڑا, اور انہوں نے وہاں سے ان کو ایک ڈیسیجن بھی لا دی کہ جی ایف آئی اے کو چاہیے کہ ہراساں نہ کریں جرنلسٹ کو. تو یہ جو ایک نیا سسٹم چلا ہے جس کے اندر چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہم کلیمپ ڈاؤن کریں گے سوشل میڈیا کو, کیا صحیح ہے؟ نہیں, وہ یہ نہیں ہے. دیکھیے, یہ مثال ہو سکتی ہے ایک صحافی یا ایک سے زائد لوگ جن کو کسی ادارے نے کانٹیکٹ کیا ہو یا ان کو کہا کہ آپ نے غلط کیا اور انہوں نے اتنا غلط نہ کیا ہو یا نہ کیا ہو غلط, ایسی تو مثالیں موجود ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ گمنام ویب سائٹس اور فیک نام بنا کے ریلیجن کو ٹارگٹ کرنا, کوئی بھی ریلیجن ہو, اس پہ کوئی نہیں, مجھے سب آپ کے ساتھ, اسی کی بات ہو رہی سب آپ کے ساتھ. تو بات چودھری نثار صاحب نہیں, میں اب آپ نے سوال کیا تھا, چودھری نثار صاحب اسی کی بات کر رہے ہیں. چودھری نثار ایک جمہوری آدمی ہیں, ہمیں اپنے پہ تنقید کی ذرہ برابر وہ نہیں ہے. وہ حق کا لوگوں کا تنقید نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ جنہوں نے جو کسی چیز کو پسند نہیں کرتے, تنقید ہونی چاہیے, تنقید کرنی چاہیے. فوج پہ تنقید کر رہے ہیں, جن کو کالز گئی ہیں وہ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں, اور وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. فوج ہو یا جوڈیشری ہو, جی دیکھیے ایک ہوتا ہے ڈی فیم کرنے کی سازش کرنا, سازش نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی عدالتی فیصلہ آیا ہے, آپ اس عدالتی فیصلے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فیصلہ یا گورنمنٹ کا کوئی فیصلہ ہے, اس حد تک کوئی مائنڈ نہیں کرتا. اچھا خواجہ صاحب, اب ہم نے اندرونی سیاست سے نکل کے فورن پالیسی کے اوپر آنا ہے, اور آپ نے پالیسی کی بات چھیڑ ہی دی ہے, تو میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی آخرکار ہے کیا. یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے خواجہ صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر برائے ریلویز خواجہ سعد رفیق صاحب, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک لائلسٹ بھی ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخرکار پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے. میاں صاحب حال ہی میں سعودی عرب گئے مگر کچھ بھی نہ بولے, تو اس چپ کے روزے کی وجہ کیا تھی؟ سعودیہ میں جو وزیر اعظم صاحب نے بات نہیں کی, وہ ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ تقریب کافی تاخیر سے شروع ہوئی تھی, اور بہت سارے سربراہان مملکت جنہوں نے خطاب کرنا تھا نہیں کر پائے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بہتر ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں گفتگو نہیں کی, ان کا جانا کافی تھا وہاں پہ. کیوں بہتر ہوا؟ بھائی یہ میری ایک فیل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کا کانفرنس کا رخ ذرا ایک خاص اینگل کی طرف جا رہا تھا, تو پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے غیر جانبدار ہے. اچھا, اور آپ نے کہا کہ غیر جانبدار ہے, یقیناً آپ بات کر رہے ہیں ایران کے بارے میں, تو پاکستان کی واضح فورن پالیسی کیا ہے؟ فورن پالیسی تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہمیں کسی کی جنگ کا حصہ بننا بھی نہیں چاہیے. ہاں, اگر کہیں دو تنازعات ہیں ملکوں یا قوموں میں تو اس میں ایک مثبت ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے, جیسا کہ پاکستان اور ترکی نے سعودی عرب اور ایران کے بیچ کچھ عرصہ پہلے ثالثی کے لیے پیشکش بھی کی تھی. گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیے وزیر اعظم کا اپنا استحقاق ہے, پہلی بار تو نہیں ہوا. یہ بھٹو مرحوم جو تھے وہ خود بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر سمجھے جاتے تھے, تو ان کے دور میں بھی ہوا ہے. تو یہ ایک ان کا اپنا ڈیسیجن ہے, میں اس سے زیادہ تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. اچھا, اگر ہندوستان کے ساتھ آ جائیں, آپ کی پارٹی ہمیشہ سے چاہتی کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں, مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ کلبھوشن یادو کا مسئلہ آ گیا, اس کے اندر ملک کے اندر سے بھی آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنا کیس صحیح طریقے سے ادھر پریزنٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ اس سچویشن میں ہیں کہ آپ کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. یہ تنقید تو بھارت سرکار پہ بھارت کے اندر سے بہت ہو رہی ہے کہ آپ عالمی عدالت انصاف میں گئے ہیں, ان کے ریٹائرڈ ججز کے سٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ ہے کہ ہندوستان نے بڑی غلطی کی ہے جا کے, اور پاکستان کے لیے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھول دیا کشمیر پہ اور دوسرے ایشوز جو ہمارے ان کے بیچ کنفلکٹس ہیں. تو یہ تو آوازیں دنیا میں اٹھتی ہیں ملکوں کے اندر, ساری قوم ایک پیج پہ تو نہیں ہوتی کہ 20 کروڑ لوگ کہیں کہ یہی کام ٹھیک ہے. باقی جو وکیل کیا حکومت پاکستان نے, سرتاج صاحب کہہ چکے ہیں 4-5 دن تک بہترین وکیل کیا ہے,
اس وکیل نے بھی اس کے بعد جب تنقید ہوئی اس نے کہا بھائی میں نے تو بڑا بھرپور مقدمہ لڑا ہے اور اب ایک پوری لیگل ٹیم ہے چونکہ آگے ٹائم آ گیا ہے اور وہ لیگل ٹیم اس کیس کو لڑے گی. کلبھوشن ٹیررسٹ ہے, پاکستان کا دشمن ہے, یہاں پہ قتل کرواتا رہا ہے یا دھماکے کرتا رہا ہے, اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. باقی جہاں تک عالمی عدالت انصاف کا تعلق ہے, کورٹ آپ کو بلائے گی تو قانونی ماہرین یہی کہتے ہیں کہ جانا چاہیے, اس سے پروسیس سے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے. آنے والا وقت فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں. دیکھیں کلبھوشن یادو کے پاس رائٹ آف اپیل ہے کہ وہ چلا جائے اور اس کو کلیمنسی دے دیں صدر, اور وہ صدر آپ کے ہی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, جس کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر ہے ان کو ڈیتھ پینلٹی ہوگی اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھوں. پاکستان میں کون ہے جو سپورٹ کرے گا کہ ایک آدمی جو بھارتی فوج کا ایک حاضر سروس افسر ہے, اعتراف کر چکا ہے یہاں دھماکے کرانے کا اور بے گناہ پاکستانیوں کو کہ قتل عام میں ملوث ہے, اس کو وہ مان چکا ہے, اپنا ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا, تو کیوں اس کے ساتھ مرسی کی جائے, کیوں کنسیشن کی جائے اس کے ساتھ؟ کوئی تکی نہیں ہے. تو خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ سکرمشز ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے ساتھ, سکرمشز ہو رہے ہیں بارڈر کے اوپر ہندوستان کے ساتھ. کلبھوشن یادو کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں ایک ٹینشن کا پوائنٹ بن گیا ہے. مگر میاں صاحب تو ہمیشہ سے چاہتے تھے اور آپ کی حکومت بھی چاہتی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تاکہ ٹریڈ کے راستے کھل سکیں. آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں فورن پالیسی کو لے کے, اور اگر اس نہج تک آپ آ گئے ہیں آپ کس حد تک جائیں گے؟ اب دیکھیے بات یہ ہے یہ مدعا پاکستان پہ نہیں ہے, یہ بوجھ ہے مودی کی حکومت پہ, کیونکہ جب یہاں کانگریس کی گورنمنٹ تھی تو سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایک معتدل حکومت ہے. اس دور میں آپ بات چیت بھی کرتے ہیں, آپ آتے جاتے بھی ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ ہماری دشمنی چلتی رہے. وہاں بھی بہت سے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ان کی دشمنی چلتی رہے. تو لیکن اگر ایک انتہا پسند حکومت وہاں آ گئی ہے, اس نے آ کے ساری پالیسی بدل دی ہے. ہم چاہتے ہیں تعلقات نارملائز ہوں, پر ہم کتنی پرائز پے کریں اس کی, اور پاکستان نے کتنی ایفرٹ کی ہے. اور یہ دیکھیے ایک وقت آئے گا جب انڈین لیڈرشپ کو یہ فیل ہوئے گی کہ ان کی حماقتوں سے بھارت پیچھے رہ گیا. جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جس دن برتھ ڈے ڈپلومیسی آپ نے کی تھی اور نریندر مودی صاحب اڑ کے سارے پروٹوکول کو جسے کہتے ہیں اگنور کر کے میاں صاحب کے گھر گئے تھے رائیونڈ, تو تب آپ نے پرسنل ریلیشن شپ ان کے ساتھ کیوں بنائی جب آپ کو حکومت گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ بنانی چاہیے تھی؟ کیا آپ نے غلطی نہیں کر دی؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک پڑوسی ملک کا وزیر اعظم جو ہے, جتنی مرضی آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہے, وہ آپ کو کہتا ہے میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں, آنا چاہتا ہوں, یعنی شکریہ آپ مجھے ملنے نہیں آ سکتے. بچوں والی بات ہے نا یہ تو. اگر کوئی کہے تو ظاہر ہے اگر وہ آنا چاہتے تھے تو آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ نہ آئیں؟ خواہش اور سوچ یہ ہوگی شاید کوئی راستہ نکلا ہے, راستہ نہیں نکلا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی گرم جوشی سے ان کا استقبال نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو رائیونڈ نہیں لے کے جانا چاہیے تھا, اپنی نواسی کی شادی پہ نہیں بلانا چاہیے تھا, کمروں میں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. بالکل میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہر آدمی کے اپنے ظرف کی بات ہے. آپ کا کوئی مخالف بھی جب آپ کے گھر چل کے آتا ہے, عزت اور تکریم آپ اس کی پوری کرتے ہیں. فاٹا ریفارمز کے اوپر بھی بات کر دیجئے. فاٹا ریفارمز کے اوپر بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جو فاٹا ہے وہ ضم ہو جائے خیبر پختونخوا کے اندر. آپ کے اپنے جو دوست ہیں ANP بھی چاہتی ہے, ہم خود یہ چاہتے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کے اوپر آپ بنیادی حقوق کیوں نہیں دے پا رہے فاٹا کے لوگوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنے کے اوپر ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ تحفظات ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ہم مرحلہ طے کر لیں گے, اور فاٹا کے لوگوں کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں, ان کو وہ ساری مراعات اور سہولتیں ملنی چاہیے جو پاکستان کے سیٹلڈ ایریا کو حاصل ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر ہم اس میں رکاوٹ ڈالیں گے یا کوئی بھی رکاوٹ ڈالے گا اور وہ اس کو اور ڈیلے کرے گا یا ڈیلے کروایا جائے گا, تو اس سے پاکستان کی وحدت کو نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ فاٹا کے لوگوں کو قومی دھارے میں لائیں. وہ باتوں سے نہیں آئیں گے, ان کو پولیٹیکل رائٹس آپ کو دینے پڑیں گے, ان کو آپ کو ایک آزادی دینی پڑے گی جو پاکستان کے لوگوں کو. ان کی یہی سوچ ہے. بالکل یہی سوچتے ہیں. جب سے ریلوے آپ نے سنبھالی ہے تب سے ایکسیڈنٹس زیادہ ہونے شروع ہو گئے, اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ بتائیں؟ چونکہ 80 سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں پچھلے 4 سالوں کے اندر, اور 90 سے زیادہ ہو گئے ہیں فریٹ ٹرینز کے, 80 سے زیادہ ہو گئے ہیں پیسنجر ٹرینز کے. کیا وجہ ہے؟ کیا پٹریاں ہماری ٹھیک نہیں ہیں, کوئی اور وجہ ہے, ڈرائیورز کی ٹریننگ نہیں ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ حادثات کا تو آپ نے سوال کیا, میں پابند ہوں, میں اس کا جواب دوں گا, لیکن کم از کم یہ تو مانا جانا چاہیے کہ
ایک مردار اور مری ہوئی ریلوے کو الحمدللہ ہم نے ٹریک پہ ہم واپس لے آئے ہیں, ویلز پہ لے آئے ہیں. اور فریٹ جو 1 ارب 80 کروڑ کماتا تھا جب مجھے ملا تھا, آج وہ تقریباً 13 ارب کے قریب اپنی فریٹ سیکٹر کی صرف انکم ہونے والی ہے. اس 13-13.5 ارب کی ہے جو 30 جون آ رہا ہے. ایکسیڈنٹس اتنے کیوں آ رہے ہیں اب مجھے اپنی مارکیٹنگ تو مجھے کرنے دینا, میں جواب دے رہا ہوں آپ کا. اور 1.5 سے 2.25 کروڑ مسافر ہیں جن کا سسٹم میں اضافہ ہوا اور بے شمار ریفارمز کی ہیں. اب آ جائیں ایکسیڈنٹس پہ. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. سب سے بڑی وجہ ہے اس کی ان مینڈ لیول کراسنگ جو 2500 کے قریب ہے ہمارے سسٹم میں, اور قانون کے مطابق جو پاکستان کا ہے ریلوے ان کی تعمیر کرے گی, فنڈنگ صوبائی حکومتیں کریں گی. یہ پاکستان کا قانون ہے. صوبائی حکومتیں نہیں کرتی فنڈنگ؟ صوبائی حکومتیں فنڈنگ نہیں کرتی. اب جا کے جب ہم نے بہت ایفرٹ کی تو شہباز صاحب نے ہمیں پیسے دیے اور کسی نے نہیں دیے, اور اب مراد علی شاہ صاحب نے کوئی 10-12 کروڑ روپے دیے. لیکن یہ 25-30 ارب روپے چاہیے سارے لیول کراسنگ کو مینڈ اور سگنل کرنے کے لیے, اور تقریباً 3 سے 4 ارب روپے کی آپریشنل کاسٹ ہوگی. ہم اس کے مختلف ماڈیول بنا رہے ہیں. 60% تو ایکسیڈنٹ ان مینڈ لیول کراسنگ پہ ہیں. باقی جو ہے اس کے اندر ملٹیپل ریزنز ہیں. مثال کے طور پہ ہیومن ایرر ہے کہ اگر ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی اوور شوٹ کر گئی ہے یا ہوا بھی ہے ماضی میں ہوا ہے, اس پہ ٹریننگ کا کوئی سسٹم آپ بنا رہے ہیں؟ جی ہاں, اس پہ ان کی ٹریننگ پہلے بھی بڑی اچھی ہے. میں کہوں ٹریننگ نہیں ہے, 15-16 سال کے بعد ایک ڈرائیور کو ٹریننگ ملتی ہے. 15-16 سال مال گاڑی اور اسسٹنٹ ڈرائیور کے اور ڈپٹی ڈرائیور بننے کے بعد جا کے اسے ایکسپریس ٹرین ملتی ہے. انسان ہے, کبھی کبھار ایرر ہو جاتا ہے. ایک پرابلم ہمیں اور بھی ہے, ڈرائیورز کی شارٹیج ہے. ڈرائیور ہم نے بھرتی کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, لیکن 1.5 سال بعد اسسٹنٹ ڈرائیور بنیں گے جا کے. اب ہم کانٹریکٹ پہ ڈرائیورز کو ڈھونڈ رہے ہیں, ڈبل پے کے زیادہ پیسے لے لو, آ جاؤ جو ریٹائرڈ ہیں, تاکہ اس شارٹیج کو ہم ہینڈل کریں. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے, ٹرینوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. مال گاڑی بہت زیادہ 7 ٹائم بڑھ گئی ہے مال گاڑیوں کی تعداد. تو اب ہمیں اس کے لیے ہم میسکوم سے ہم نے مدد طلب کی ہے. آرمی کے کچھ ادارے ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم سگنلنگ کا اور وسلز جو ہیں وہ لگانے کا ایک نظام لا رہے ہیں, لیول کراسنگز مینڈ ہو یا ان مینڈ ہو ان کے اوپر, تاکہ جو آدمی گزر رہا ہے اس کو وسل بھی ہو ریلوے ٹرین کے آنے سے پہلے اور ٹریفک سگنل بھی. تو ہم کافی اس پہ کام کر رہے ہیں, پر ذرا وقت لگے گا چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے. اور میرے خیال میں آپ نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ آپ کو کچھ مسائل آ رہے ہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس زیادہ تر ریلوے کا لینڈ ہے, وہ آپ کو واپس نہیں کر رہے. اور پھر آپ نے تعریف بھی کی خیبر پختونخوا کی حکومت کی کہ انہوں نے 90% جو لینڈ ہے وہ آپ کو واپس انہوں نے دے دی ہے. بلوچستان لینڈ ہمارے نام کر رہا ہے, پنجاب اور سندھ نہیں مان رہا. ان کے اگینسٹ ہم سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے ایک بڑا کینڈیڈ انٹرویو ہمیں دیا اور جتنے بھی ہمارے سخت سوال تھے ان کے اچھے جواب دیے. بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا.